बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को इस वक्त बेपनाह मौशी चैलेंजेस का सामना है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। यही वजह है कि जो भी साबका हुकूमत की जानिब से मौशी बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं उनका साफ़ किया जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़ाहिर है ये टाइम टेकिंग है, उसमें टाइम लग रहा है और बहुत से चैलेंजेस जो इस वक्त नई हुकूमत को दरपेश है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई पर काबू पाना है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस मौजूदा हुकूमत के लिए। यही वजह है कि हुकूमत ने, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो मौशी जो चैलेंजेस हैं उनके लिए एक जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत की है। जो उनका दौरा लाहौर हुआ उसमें मुफ्ती इस्माइल साहब ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने एक जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत की और साथ ही साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत की, मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत की और ख़ास तौर पर इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत की कि जो भी अशया खुर्दनोश हैं उनकी अर्जा कीमतों में जो दस्तयाबी है और जो कीमतें हैं उसको आवाम की दस्तरस में लाया जाए। ख़ास तौर पर एक जो ख़ास इकदाम लिया गया है हुकूमत की जानिब से वो ये है कि चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस सारी मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान हमें ये इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आए हैं कि जब उनके दौर में महंगाई थी तो बहुत खुल के बात करता था, बहुत खुल के तनकीद करता था, लेकिन अब चूंकि मौजूदा हुकूमत के दौर में वो ये कहते हैं कि ज़्यादा महंगाई हुई है लेकिन हमें मीडिया उस तरह से रिपोर्टिंग करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस पर भी बात होगी कि उनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है और क्या इसमें हकीकत है या नहीं है। फिर आगे चलकर नाज़रीन हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान की हम आपको बताएं कि अफ़गान अबूरी हुकूमत की जानिब से एक और हुक्मनामा सामने आया है जिसमें उन्होंने ख़वातीन पर जो हिजाब की जो पाबंदी है उसको लाजमी करार दिया है और सरकारी मुलाजमीन जो ख़वातीन हैं अगर वो उसको इसकी पाबंदी नहीं करती तो उनको मुतनब्बी किया जाएगा और हुक्म अदूली की सूरत में सजाओं का भी कहा जा रहा है और सजा के तौर पर उनको नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। यही नहीं, जो मर्द हजरात हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं अगर वो घर की खवातीन को बुरका नहीं पहनवा पा रहे या इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे हैं तो उनको भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये हुक्मनामा उनका सामने आया तो हमने देखा दूसरी जानिब से आलमी बिरादरी की जानिब से खासा रिएक्शन सामने आ रहा है। वो ये समझते हैं कि ये इंसानी हुकूक की ना सिर्फ जो है वो खिलाफ वर्जी है बल्कि ये तालिबान और बुरी हुकूमत को ये सोचना होगा कि वो ख़वातीन के लिहाज से क्या तर्ज अमल अपनाए हुए हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जो बारिशों और सैलाब की सूरत हाल है वो सबके सामने है। 12 सूबे ऐसे हैं जहां पर बेपनाह तबाही हुई है, मवेशी हों, सैकड़ों घर हों या 32 के करीब कहा जा रहा है कि लोग इसमें हलाक हुए हैं और 40 के करीब जख्मी हैं। ये वो सूरत हाल है जिसने पूरे अफगानिस्तान को हिला के रख दिया है और अफगानी बुरी हुकूमत जो है वो इमदाद की अपील भी कर रही है कि आलमी इदारे आगे आएँ और मदद करें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफगान बहन भाइयों के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया। पाकिस्तान की जानिब से उनको इमदादी सामान भी भिजवाया गया। साथ ही साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आलमी जो बिरादरी है उससे भी अपील की है कि वो अफगान बहन भाइयों को इस मुश्किल वक्त में तनहा ना छोड़ें और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि इस मुश्किल वक्त से इनको निकाला जा सके। इन सारी सूरत हाल पर आज बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में वेलकम करती हूँ हुमायूं खान साहब, मुझे जो के हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू जी। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, माहिर मौशी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर साहब, इस वक्त हुकूमत को बेपनाह मौशी चैलेंजेस का सामना है। ये जो महंगाई का तूफान है सर, ये कितना बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में पीटीआई की हुकूमत जो है वो तारीख का बुलंद तरीन बजटरी खसारा छोड़ के जा रही है। आप देखेंगे कि साल के एंड तक ये तकरीबन 5000 अरब तक बजट का जो खसारा है वो पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन तिजारती खसारा है वो भी पीटीआई की हुकूमत के दौरान सामने आया और वो मेरा तखमीना है कि 45 से 50 अरब के दरमियान में कहीं वो तिजारती खसारा सामने आएगा। महंगाई की एक लहर की लपेट में है पाकिस्तानी और ये तकरीबन पिछले 30 से 36 महीनों में 36 महीनों से ये लहर जो है ये चल रही है। इसकी बड़ी वजूहात में से एक तो रुपए की गिरने की प्रॉब्लम है। जब रुपया डॉलर के सामने गिरता है तो आप सोचिए हम इतनी सारी चीजें खासतौर पे खाने वाली चीजें जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दालें इम्पोर्ट हो रही हैं, चीनी इम्पोर्ट हो रही है, गंदम इम्पोर्ट हो रही है। फिर तेल एक तो रुपए के गिरने से महंगा हो जाता है और फिर वैसे मालवी मंडियों में बहुत महंगा हो गया है और उसके नतीजे में भी पाकिस्तान में महंगाई होती है। एक तीसरा इशू ये है कि जो कार्टेल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बिजली का कार्टेल हो या चीनी का कार्टेल हो या खाद का कार्टेल हो, उसकी वजह से कीमतें जो हैं वो ऊपर ही रहती हैं और कोई हुकूमत इस काबिल नहीं हो पाई
کہ ان کارٹیلز کو توڑا جا سکے اور ان کو آپس میں کمپیٹ کروایا جا سکے تاکہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آئیں. اب معاملہ ہے جو سیاسی فیصلے کیے گئے ہیں. جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فروری کی 28 تاریخ کو ایک بہت بڑا سیاسی فیصلہ کیا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 10 روپے انہوں نے کم کر دی تھی, اس پہ سبسڈی دینا شروع کر دی تھی. اب وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ معاشی فیصلہ بالکل نہیں تھا, وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. اور اس وقت پاکستان واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو مہنگا تیل عالمی منڈیوں سے خرید رہا ہے اور اپنی مارکیٹ میں سستا بیچ رہا ہے, اور اس سبسڈی کے لیے پیسے بجٹ میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے. تو خزانہ خالی ہے, لیکن تقریباً 3 ارب روپیہ روزانہ یا 100 ارب روپے ماہانہ کی سبسڈی جو ہے اس کا وعدہ کیا گیا ہے, جبکہ خزانہ خالی ہے. اب نئی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر سبسڈی ختم کی جاتی ہے تو اب سوچئے کہ تیل کی قیمت 200 روپے لیٹر یا اس سے بھی اس سے بھی بڑھ جاتی ہے, تو مہنگائی کا ایک آپ سوچئے طوفان ہے جو ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اگر پیٹرول کی قیمت, ڈیزل کی قیمت 200 روپے لیٹر سے اوپر جاتی ہے تو پھر مزید مہنگائی ہوگی معیشت کے اندر, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایک بہت بھاری سیاسی قیمت چکانا پڑے گی اگر وہ عالمی منڈیوں کے برابر لاتے ہیں پاکستان کے اندر جو تیل کی قیمت ہے. تو یہ سیاسی فیصلہ ہے. یہ ایک طرف سے IMF کے پاس ہم کو ضرور جانا ہے کیونکہ اگلے 6 سے 7 ہفتے میں کوئی 7 سے 8 ارب ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے, اور اگر IMF کا حصہ بننا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ سبسڈیز واپس لی جائیں. اگر سبسڈی واپس لی جاتی ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک بہت بڑا بڑی چیلنج ہوگا. ٹھیک, میں ہمارے صاحب سے بھی ان سے رائے لوں گی. ہمارے صاحب, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب ابھی پورا ایک سینیریو پیش کر رہے ہیں, اس ساری صورتحال میں ریلیف کس طرح ممکن ہو پائے گا؟ وزیر اعظم نے مفتیٰ اسماعیل صاحب کو ہدایت بھی کی ہے کہ جامع حکمت عملی مرتب کریں جس میں عوام کو ریلیف جو ہے زیادہ سے زیادہ میسر آ سکے. تو کیسے ممکن ہوگا ساری صورتحال؟ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بڑے سینئر سیزنڈ اکانومسٹ ہیں, اور جن چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, بلکہ اگر آج کا ان کا پڑھیں جو کرنچ ٹائم کی انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں, وہ بڑی جو ہے نا خطرناک بھی ہیں, اور وہ واقعی سچ ان اے سینس ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت جو آپ کا فارن اکاؤنٹ ریزروز ہیں وہ سب سے کم ترین سطح پہ آ چکے ہیں, تقریباً 10.5 بلین کے قریب ہیں. آپ نے اگلے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ 7 سے 8 مہینوں میں 8 سے 9 بلین ڈالر ریز کرنے ہیں 2 چیزوں کے اوپر منیمم جو ہے نا. وہ ایک یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, جو کہ آپ نے قرضے لیے ہوئے پچھلے چند سالوں میں, ان کو آپ نے واپس کرنا ہے سالوں میں, اور اس کے بعد آپ کا جو آپ نے فائنانس کرنا ہے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو, کہ آپ کی درآمدات اور برآمدات کتنی ہے. تو جو 10.5 بلین ہے اس سے آپ کتنا عرصہ اپنی جو ہے نا امپورٹ سسٹین کر سکیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پرائم منسٹر نے اشارہ تو کر دیا, اب اگر IMF نے آپ کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھنی ہے وہ بڑی ہی خطرناک ان سینس گورنمنٹ کے لیے خطرناک ہیں, وہ بہت مشکل ہوں گی. وہ آپ نے پیٹرول کے اوپر جو سبسڈی دینی ہے ایگزیکٹلی یہ اس کے اوپر ابھی ہر اکانومسٹ جو پاکستان میں ہے وہ اس کے اوپر اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے ڈیزل کو کم از کم 210-220 روپے پر لیٹر تک لے کے جانا ہے, کیونکہ ہم خطے میں اس وقت سب سے کم جو ہیں وہ ہیں, اور سبسڈی دے رہے ہیں, اور سبسڈی کی مد بھی جو ہے وہ 100 بلین روپیز آپ مہینے کے دے رہے ہیں, اور شاید اس سے بھی زیادہ ہوں اگر ہم ڈفرنٹ اس کی کیلکولیشن کریں. آپ کا ہول پرائس انڈیکس اس کو دیکھ لیں تو ایئر اوور ایئر جو ہے 28% ایکسٹرا ہوا ہے اس سال کا. ان ساری صورتحال میں یہ جو گورنمنٹ ہے جو 3.5 ہفتے ہوئے ہیں ابھی جس کو آئے ہوئے, اس کے پاس مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا چارہ ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو اوپر نہ کرے. پیٹرول کو پرائسز انہوں نے بڑھانی ہے, جو سبسڈی بجلی کی قیمتوں پہ اوپر ہم دے رہے ہیں اس کو انہوں نے کم کرنا ہے, اور پھر پیسے کو آپ نے جو ہے ڈپریشیٹ کرنا ہے, جس کی وجہ سے ڈالر اوپر جائے گا. یہ جب 3 چیزیں ہوں گی تو انفلیشن آلریڈی پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے, پاکستان میں ہمارے پاس اور بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے ایک بہت اچھا سیناریو نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس میں ایک جو ذخیرہ اندوزی اور جو مصنوعی قلت والا جو رجحان ہے وہ ایٹ پیک پہنچ جاتا ہے. ان کے خلاف وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. یہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس پہ قابو پایا جائے تاکہ جو آلریڈی ایک مشکل حالات ہے اس میں مزید مشکلات نہ پیدا ہوں؟ دیکھیں اس میں ایک جو پازیٹیو چیز ہمیں یہ لگ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا اگر پچھلا جو آپ ایکسپیرینس دیکھیں تو ان کی ایڈمنسٹریٹو جو صلاحیتیں تھیں وہ بہت زبردست تھیں, اور انہوں نے جب پنجاب میں بھی جو چیف منسٹر رہے تو کام کیا.
اور یہ ہو یہی رہا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم جو ہے نا آٹے کی قیمت کم کریں گے، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ہورڈنگ کرنا شروع کر دی ہے. یہ آرٹیفیشل ہورڈنگ ہے جس کی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہے. گورنمنٹ سبسڈی بھی دینے کو تیار ہے لیکن وہ خرید نہیں. تو ایک ہمیں امید یہی ہے کہ شاید ایک تو یہ ہے کہ گروتھ ریٹ یہ حکومت کچھ بڑھا لے. اور یہ میں ساری چیزیں کوٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی، وہ جو ہے نا آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، ہی از این اکانومسٹ، آپ ان سے آپ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ایز اے لے مین میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی جو سلور لائننگ یہی ہے کہ اگر ایڈمنسٹریٹولی یہ پرائسز کو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں یہ لوگ حکومت والے، تو شاید گورنمنٹ کو تھوڑا سا ریلیف ملے، لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم ریلیف نہیں ہوگا. اس کے لیے اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے. ٹھیک، اس کا مطلب سخت فیصلے کچھ کرنے پڑیں گے. بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم نے چینی کی ایکسپورٹ پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا فیصلہ ہے. پہلے اپنے ملک کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ انڈونیشیا میں بھی اسی قسم کے فیصلے کے اوپر بحث جاری ہے. انڈونیشیا سوچ رہا ہے کہ وہ جو پام آئل ایکسپورٹ کرتا ہے اور پاکستان ایک بہت بڑا بائر ہے، انڈونیشیا بھی کچھ اس قسم کا فیصلہ کرنے کا سوچ رہا ہے. تو فیصلہ بہت اچھا ہے. پہلے آپ اپنے ملک کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو پورا کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی سرپلس ہمارے پاس بچ جاتا ہے تو پھر اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا. لیکن اس وقت دیکھیے جو حکومت کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہمارے جو فورن ایکسچینج کے ذخائر جس تیزی سے گر رہے ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ وہ 10.5 بلین پہ رہ گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سے 6 ہفتے کی جو امپورٹ ہے اس سے زیادہ کے پیسے اس وقت نہیں پڑے. اور ابھی جو میں نے محسوس کیا ہے، وزیر اعظم صاحب سعودی عربیہ کا بھی چکر لگا کے آئے ہیں، IMF کی طرف سے ایک مشترکہ بیان کا بھی اعلان کیا گیا ہے. لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ یونائیٹڈ عرب ایمریٹ ہو، چاہے وہ IMF ہو، ان سب کی جو تجوریوں کی کنجیاں ہیں وہ شاید واشنگٹن میں پڑی ہیں. جب تک امریکہ کی طرف سے کسی قسم کا اشارہ نہیں ہوتا اس وقت تک IMF بھی شاید راضی نہیں ہوگا، اس وقت تک سعودی عربیہ بھی شاید راضی نہیں ہوگا، اور اس وقت تک یونائیٹڈ عرب ایمریٹ بھی شاید راضی نہیں ہوگا. تو یہ راستہ جو ہے پاکستان کی مدد کا اور پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کا، یہ مجھے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ واشنگٹن کے تھرو گزر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ذرا فرما دیجیے گا کہ جس طرح سے وزیر اعظم نے بھی فرمایا کہ جو سرنگیں معاشی لحاظ سے بچھا کے گئی ہے سابقہ حکومت، وہ بہت مشکل ہمارے لیے کھڑی کر گئی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے یہ ایک طرف، لیکن جو پالیسیز حکومت بناتی ہے اس کا بھی تو عمل دخل ہوتا ہے نا کہ ملک میں جو ہے وہ مہنگائی کس حد تک بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. تو آپ یہ جو پالیسیز ہیں گزشتہ حکومت کی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے حکومت کا ایک ادارہ ہے، وہ کہلاتا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اور وہ ہمیں یہ سارے اعداد و شمار بتاتا ہے. میں اگست 2018 کے اعداد و شمار دیکھ رہا تھا، اور وہ اس لیے کہ PTI کی حکومت جو ہے وہ 2018 میں بنی تھی. اس وقت جو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہلاتا ہے، جس میں کھانے پینے کی زیادہ اشیاء ہیں یا باقی ضروری اشیاء ہیں، وہ 3.3% کی رفتار سے بڑھ رہا تھا. اس کی شرح جو تھی وہ 3.3 تھی. اب اپریل کے مہینے میں جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ہمیں اعداد و شمار دیے ہیں وہ 3.3 سے بڑھ کے 14.2 پہ چلا گیا. تو اب سوچیے کہ PTI کی حکومت کے دوران تقریباً 4 گنا اس میں اضافہ آیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی دنیا میں بھی مہنگائی ہوئی ہے، لیکن جو اوسطاً مہنگائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ایوریج، یعنی کہ ساری دنیا کے ممالک کی مہنگائی کی شرح نکال کے اس کی ایوریج نکالی جائے تو وہ 4.4% نکل رہی ہے، بامقابلہ پاکستان کے جہاں پہ 14.2 کی شرح ہے. تو باقی دنیا کے مقابلے میں بھی ہم تقریباً 3 گنا ہماری جو شرح ہے مہنگائی کی وہ زیادہ ہے. تو حکومت کو ایک تو مہنگائی کا بہت بڑا چیلنج ہے، اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ وہ جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کا بہت بڑا چیلنج ہے. عوام کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت کو کچھ سخت فیصلے لینے پڑیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں، بہت سخت فیصلے لینے پڑیں گے. اور یہ سوچنا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آ جائے گی یا حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر پائے گی، یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اس میں صرف ایک اچھی خبر جو ہے وہ ایسی لگتی ہے کہ تاریخی طور پہ PMLN کی جب حکومت آتی ہے تو ہماری جو GDP گروتھ کہلاتی ہے وہ ذرا تیز ہو جاتی ہے.
یعنی جو معیشت کا پہیہ ہے اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جو اوسطاً آمدن ہے، ایوریج انکم ہے آپ کی، میری، باقی پاکستانیوں کی، وہ کچھ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. تو مہنگائی تو بڑھے گی، اس میں میرے نزدیک کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس مہنگائی کو برداشت کرنے کی قوت جو ہے وہ شاید بہتر ہو جائے اور ہم اس مہنگائی کو بہتر طریقے سے برداشت کر پائیں، لیکن مہنگائی ضرور آئے. ٹھیک ہے ہمارے صاحب، یہ جو چینی کے ایکسپورٹ پہ پابندی لگائی گئی ہے، اس سے آپ صورتحال میں کس قدر بہتری دیکھ رہے ہیں؟ پھر آٹے کے حوالے سے بھی بحران کی کچھ باتیں، اس پہ بھی ذرا کلیئر کیجیے گا، وہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. PMLN کا ہمیشہ سے جب یہ بھی گورنمنٹ میں آئے تو ان کا جو ماڈل رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اس کے اوپر رہا ہے، جس سے GDP آپ کی انکریز کرتی ہے. لیکن اس دفعہ میں مطلب ود ڈیو رسپیکٹ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ انکریز ہو بھی جاتا ہے شارٹ ٹرم میں، تو ہمیں لگ نہیں رہا کہ یہ کیسے کریں گے، کیونکہ بجٹ کا خسارہ اتنا زیادہ ہے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں خرچ کرنے کے لیے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک بورونگ زیادہ کی جائے، نئے نوٹ چھاپے جائیں، اس سے انفلیشن اور بڑھے گی. شارٹ ٹرم پالیسیز بنانی پڑیں گی. شارٹ ٹرم پالیسیز جو ہمیں جو نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر IMF کچھ جلدی ہمیں جو ہے نا کسی شرائط پہ وہ قرضہ دے دے جس سے ہماری انٹرنیشنل ریٹنگ تھوڑی سی بہتر ہو جائے، اور پھر UAE اور سعودی عربیہ جنہوں نے موسٹ لائکلی اس سے ہمیں ٹیگ کر لیا ہے، پھر چائنا کا ایک وزٹ ہونا ہے پرائم منسٹر کا، اس سے شاید کچھ امیدیں ہوں. اور پھر ایگزیکٹلی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس سب کی جو کی ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، جو کہ IMF کا سب سے بڑا جو ہے وہ آپ اگر وہ اس کی ریٹنگ میں یا ووٹنگ کے اندر دیکھیں تو ہی از دی اسٹرانگسٹ. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس حکومت کے لیے بہت 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 بڑے معاشی چیلنجز ہیں. اور آپ نے جو کہا نا کہ وہ جو پچھلی حکومت معاشی بارودی سرنگیں بچھا گئی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی بچائی بارودی، بیسیکلی ان کی نالائکی کی جو ان کی ٹیمز تھیں جن سے بہتر فیصلے نہیں ہو سکے. ابھی آج پرائم منسٹر نے جو سپیچ کی نیشنل اسمبلی میں، اس میں انہوں نے بتایا کہ جب تیل کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں کم تھیں، آپ نے جو LNG خریدنی تھی اس وقت وہ آپ نے نہیں خریدی. پھر اس کے بعد آپ کے بہت سارے اور ایسے تھے، مطلب بجلی کا جو بہت بڑا بحران آیا ہمارا یہ رمضان کے اندر، اس میں ہم سے بہتر فیصلے نہیں ہو سکے. جو کہ آپ نے مینٹیننس سردیوں میں کرنی تھی وہ آپ نے گرمیوں میں شروع کر دی. تو ایسے بہت سارے فیکٹرز تھے. تو یہ بیسیکلی بیڈ اکنامک پالیسیز ہیں. ایز اے لے مین میں اس کے اوپر جو ہے نا پولیٹیکل اینالسٹ گفتگو کر سکتا ہوں، اکنامک اینالسٹ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بہت زیادہ ریلیف ملے گا. گورنمنٹ جو مرضی کوشش کر لے، حالات نے خراب ہونا ہے، کیونکہ ایک رشیا اور یوکرین کا کرائسس ہے جس کی وجہ سے ویٹ کرائسس بہت زیادہ وہ ہو گیا، جس کی وجہ سے آئل اینڈ گیس کرائسس ہو گیا. آپ دیکھیں ہم ایک ایگریرین سوسائٹی ہیں. اب ہمارے جو بیسک سٹیپل فوڈ ہیں، جس میں دالیں ہیں، جس میں آٹا ہے، جس میں آئل ہے، یہ ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ فرٹیلائزر جو ہیں جو کہ اس کو بنانے کے اوپر کرتے ہیں، ان کو ہم جو ہے باہر کی دنیا سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو ان حالات میں 70% ایگریرین اکانومی کرنے والا ملک اگر یہ ساری چیزیں باہر سے لے تو حالات خراب ہی ہوں گے. بس ایک چھوٹی سی اور بات جو ہم نوٹس کر رہے ہیں، بلکہ کافی تنقید کی جا رہی ہے عمران خان کی طرف سے بھی، کہ جب ان کے دور میں مہنگائی ہوئی تھی تو میڈیا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کو رپورٹ کر رہا تھا، لیکن اب ان کو میڈیا کا رویہ کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ کمپلین کرتے ہیں کہ میڈیا جو ہے اس طرح سے رپورٹنگ نہیں کر رہا. ان کا مطلب ہے کہ بائس رپورٹنگ ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا اس کی کیا انالیسس ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 3.5 ہفتے ہو گئے. تو آپ 4 سال کو یا 3 سال 7 مہینے کو 3 ہفتوں سے نہیں کر سکتے. دیکھیں گے اس حکومت بیسیکلی عوام جو ہے، اور یہ گلوبل ویلیج کا دور ہے جس میں سوشل میڈیا وہ ہے ہر وقت عام ہے. آپ لوکل میڈیا کو کسی طرح ٹیم بھی کر سکتے ہوں، لیکن آپ ان کو 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے دے دیں، 1 مہینہ اور دے دیں. اس کے بعد اگر یہ چیزیں ان سے بہتر نہیں ہوں گی، جو کہ یہ بتا رہے ہیں اور ہم سارے جو تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اٹس اے ہرکولین ٹاسک، تو اس میں بھی رپورٹنگ شروع ہو جائے گی. ابھی تو پہلے آتے وقت تو سمجھ نہیں آ رہی اس حکومت کو کہ انہوں نے کہاں سے کیا کرنا ہے، کس سے گفتگو کرنی ہے، کس سے پیسے مانگنے ہیں، کس سے آپ نے جو ہے 8 سے 9 بلین ڈالرز اس اگلے 2 مہینوں میں لوگوں کو واپس کرنے ہیں، وہ کہاں سے ریز کریں گے. تو یہ اٹس اے بگ ٹاسک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی تو یہ ذرا سا ہمیں سمجھائیے گا کہ جو سیاسی محاذر آئی ہے، جو سیاسی ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کافی گرما گرمی ہے اس میں، کیا یہ بھی ہماری جو معیشت ہے اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ دیکھیے پچھلے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ معیشت اور سیاست میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے ہاں ہم نے دیکھا، آپ معیشت کی بات کر رہی ہیں، PTI کی جو سیاسی قیادت ہے وہ خانہ جنگی کی بات کر رہی ہے. اب یہ دونوں بیانیے اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے. یا تو جو خانہ جنگی کا بیانیہ ہے اس کو زندہ رکھیں،
دونوں میں سے ایک کو دفن کرنا ہوگا. یا تو خانہ جنگی والا بیانیہ جو ہے اس کو کسی طرح ریاست جو ہے وہ دفن کرے, یا پھر معیشت کو دفن کرنا ہوگا. یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. جیسے اگر سیاسی غیر استحکام رہے گا تو آپ سمجھیے کہ معیشت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اور یہ پچھلے 100 سال کی تاریخ جو ہے دنیا بھر کی, اس میں اتنی ساری ریسرچ ہو چکی ہے, اتنی ساری سٹڈیز سامنے آ چکی ہے کہ ایک ڈائریکٹ, جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے دونوں کا آپس میں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ سازشی جو من گھڑت سازشی بیانیے سامنے لائے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی نیرو سیاسی آبجیکٹو جو ہیں وہ پورے کیے جا سکیں. اس وقت جو بیانیہ پی ٹی آئی کی قیادت لیے بیٹھی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف امریکہ بھی سازش کر رہا ہے, ہمارے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی سازش کر رہا ہے, ہمارے خلاف یورپین یونین بھی سازش کر رہا ہے, ہمارے خلاف جو ہے وہ فوج بھی سازش کر رہی ہے. اب پچھلے جو ایک ہفتے میں پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی ہے وہ بڑی واضح طور پہ سامنے آنے لگی. ایک تو یہ سیاسی بیانیہ ہے, دوسرا وہ کہلاتا ہے ویپنائزیشن آف سوشل میڈیا, یعنی کہ اب وہ سوشل میڈیا کو ایک جنگی ہتھیار کی مانند استعمال کر رہے ہیں. اور مجھے محسوس ایسا ہوا ہے کہ ان کی توپوں کا جو رخ ہے وہ اب اپنی سیاسی مخالفین کی طرف کم ہو گیا ہے اور زیادہ انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دیا ہے. تو یہ ملک کی معیشت کے لیے جو ہے بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, خاص طور پہ جو امریکہ کے خلاف جو من گھڑت بیانیہ ہے. اب آپ سوچئے کہ امریکہ تقریباً 20% پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے, ٹوٹل ایکسپورٹس کا 20% حصہ جو ہے وہ امریکہ جاتا ہے. ہمارے یہاں اس وقت کوئی 3 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, اور یہ ساری ٹیکسٹائل جو ہے یہ یا امریکہ جاتی ہے یا یورپین یونین جاتی ہے, اور ان ایکسپورٹس کے نتیجے میں ان 3 کروڑ پاکستانی گھروں میں ان کا چولہا جلتا ہے. اب اگر آپ ایسے من گھڑت بیانیے سامنے لائیں گے کہ امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, تو پھر خطرہ اس چیز کا ہو سکتا ہے کہ ان 3 کروڑ پاکستانیوں کو بڑا معاشی نقصان پہنچ سکتا ہے, ان کے گھر کے چولہے جلنے بند ہو سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جس طرح کی سیاسی بلوغت اور شعور کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے وہ انفارچونیٹلی ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی, آپ اکانومسٹ ہیں, آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں چیزوں پر, بجٹ جو ہے بس آنے والا ہے, تو اگر حقیقت سی آنکھ سے ہم دیکھیں, حکومت تو ہمیشہ یہ چاہتی رہی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے اور اس کے ڈے فرسٹ سے وزیر اعظم نے اس کے لیے کوشاں بھی رہے اور ہمیں عملی اقدامات کرتے ہوئے نظر بھی آئے, لیکن حقیقتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جس ٹریپ میں ہم ہیں اس سے نکلنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. بجٹ کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے اس وقت وہ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, یعنی کہ دونوں طرف جو ہیں وہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں حکومت کے لیے. آئی ایم ایف کا پیکج میں واپس جانا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اگر اس کے پیکج میں جاتے ہیں تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایک بہت بڑی سیاسی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی, کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پہلی شرط تو اس کی یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو سبسڈیز دے رکھی ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ واپس لیا جائے, جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی آئے گی اور پھر وہ سیاسی قیمت کی جو میں بات کر رہا تھا. تو بجٹ بڑا مشکل ہے. آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, اور میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ بجٹ کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی ہمیں آئی ایم ایف سے اپروو کروانی پڑے گی, اور ان کی سپرویژن میں بہت کچھ کام کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ماہر معاشی امور ہمارے ساتھ تھے. ناظرین آپ نے ان کی بات سنی, ان کا تجزیہ جان. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے واپسی پر بات ہوگی افغانستان کی صورتحال کی, حجاب والے معاملے پر بھی بات کریں گے, اور وہاں پر جو تباہی ہوئی ہے بارشوں اور سیلاب سے اس پر بھی نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات ہوگی افغان عبوری حکومت کے اس حکم نامے کی جو کہ حجاب کے حوالے سے انہوں نے جاری کیا ہے، جس میں خواتین کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ حجاب لازمی لیں، بصورت دیگر ان کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ دیگر کیا تفصیلات ہیں، کیا معاملات ہیں، یہ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نواز صاحب نے، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نواز صاحب، جو افغان عبوری حکومت کی طرف سے یہ جو حکم نامہ سامنے آیا ہے حجاب کے حوالے سے، یہ کس قدر ضروری تھا آنا سامنے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس فیصلے کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عالمی برادری کی طرف سے خاصا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے سر؟ ایک لحاظ سے جس طرح یہ حکم نامہ پچھلے دو دن پہلے آیا، جی، تو ایک تو اس حوالے سے جو طالبان کا موقف تھا کہ ہم نے جو امر بالمعروف ہے جو اس سے پہلے کہتے تھے کہ اس کے ذریعے ہم تبلیغ کے ذریعے اور لوگوں کو قائل کریں گے، اس میں ہم سزا استعمال نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ لوگوں کو تلقین دے اور اس طرف لانے کی۔ اب یہ جو قانون جو حکم نامہ جاری کیا ہے، ایک تو اس کا جو شرعی لحاظ سے ان کا اپنا ایک موقف ہے، جو جب ان سے طالبان حکام سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا حکم نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب یہ ہے کہ اس وقت جب ہم نے پوچھا کہ آج مطلب 9 مہینے پہلے آپ لوگوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو آج کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ اچانک آپ نے یہ قانون بھی پاس کیا اور اس کے ساتھ میں سزائیں بھی مقرر کی؟ تو ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 9 ماہ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کہ جو لوگ پردہ نہیں کرتے، ان کا موقف ہے کہ افغانستان میں 99% لوگ جو ہے خواتین وہ باپردہ ہیں، صرف 1% جو ہے وہ پردہ شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا۔ تو ہم نے کہا کہ تھوڑا سا ان کو بھی قائل کیا جائے۔ جو ان کا موقف تھا اس میں جو وضاحت ان کا اپنا ہے، حالانکہ جو پچھلی حکومت تھی 1996 سے لے کے 2001 تک، تو اس میں تو کافی سخت قوانین تھی طالبان کے، اس کے مقابلے میں اس میں تھوڑی سی انہوں نے گنجائش بھی رکھی ہے کہ خالی برقع نہیں ہے کہ جس طرح پچھلی حکومت میں تھا، بلکہ ساتھ میں آپ بڑی چادر بھی لے سکتے ہیں یا عبایا بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں اس پہ جو خواتین ہیں، جو خواتین تنظیمیں ہیں یا جو انسانی حقوق کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے کافی تنقید کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 43 سال سے ایک حالت جنگ میں رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مسائل بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے، لیکن وہ تب ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو بنیادی حقوق دیتے ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کے لیے مطلب باہر نکلنا ضروری ہوتا ہے، ان کے گھر میں کوئی ہے نہیں، تو یہی چیزیں جو ہے ایسے وقت میں جب آپ کی حکومت کو تسلیم بھی نہیں کیا گیا ہے عالمی برادری نے، تو ایک تو یہ ایک اس جو موقف ہے اس کے لیے تو کافی کام کرنا پڑے گا اور کافی مشکلات۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو لڑکیوں کے بارے میں تعلیم والا مسئلہ تھا، جی اس حوالے سے بھی کافی تنقید کا سامنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہمارے صاحب، یہ جو عالمی برادری کا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسانی بنیادی حقوق جو ہیں وہ اس کی پامالی کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو ابھی جو بیسک ان کے مسائل ہیں جس میں سب سے بڑا بحران ہے، معاشی اقتصادی صورتحال ہے، اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایگری کروں گا حق نواز صاحب، میں آپ کی طرف حق نواز صاحب واپس آتی ہوں، میں ہماری صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ میں ایگری کروں گا حق نواز صاحب کے ساتھ کہ بیسکلی اس حکومت جو ہے ریپرزینٹ کر رہی ہے 40 ملین لوگوں کو، جس میں سے 48 یا 50% ڈپینڈنگ اپون سینسز اگر ہو جاتا ہے دوبارہ تو ہمیں پتہ چلے گا شاید اس سے بھی زیادہ عورتوں کی جو تعداد ہے، یہ جو پاپولیشن ہے، اس میں آپ نے 9 مہینے میں آ کے ابھی سروس ڈیلیوری کی ہی نہیں۔ آپ نے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کی حکومت انٹرم سیٹ آف افغانستان جو ہے وہ لیک کر رہی ہے، بیسک فیسلٹیز نہیں دے رہی، دوائیاں نہیں دے رہی، ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں پرووائڈ کر رہی۔ اس میں آپ نے پھر سے وہ 1996 والا جو ہے نا حکمت عملی کا لی، آپ ایک دفعہ سٹیبل ہو جائیں، آپ ریکگنائز ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ بیسک فیسلٹیز اپنی عوام کو دیں، اس کے بعد پھر آپ اپنی کلچرل ویلیوز اور جو آپ کا ڈیفینیشن آف شریعہ ہے جس کے اوپر بائی دا وے بہت سارے علماء متفق نہیں ہیں، دنیا میں جو ہے نا بہت ساری چینجز آ رہی ہیں، گلوبلائزیشن کا وہ دور ہے، اس کے اندر آپ آ جائیں تو پھر آپ کریں۔ آپ نے عورتوں کی تعلیم کا جو شروع میں وعدہ کیا تھا، اناؤنسمنٹ کی تھی، اس اناؤنسمنٹ کو نوروز آنے کے بعد جب بچیاں تعلیم کے لیے گئیں اسکولوں میں 6ٹھی کے بعد والی، ان کو آپ نے واپس بھیج دیا۔ انکلوسیو گورنمنٹ کا شاید آپ نے وعدہ کیا تھا، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو آپ نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میڈیا کے رائٹس بہت سارے جو ہیں وہ یوسرپ آپ نے کیے۔
ہم اس پاکستان اینڈ بینگ اے پاکستانی ہم سب سے زیادہ اس چیز کے حمایتی ہیں کہ افغانستان کی عوام اور افغانستان کی حکومت ترقی کرے اور کسی طرح سے وہ 40 سال کی اس عذاب سے نکلے جس میں وہ، لیکن آپ کو یہ فیصلے جو ہے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اچھا شریعت کے مطابق بھی اگر ہم دیکھ لیں تو جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے دیکھا رسول اللہ کے ٹائم کا اگر آپ دیکھ لیں جو ریاست مدینہ تھا جس کا بڑا ذکر ہمارے پچھلے پریویس پرائم منسٹر بھی کرتے ہیں، اس میں آپ کو ٹف فیصلے بھی کرنے پڑے. آپ نے صلح حدیبیہ کیا، آپ نے بہت ساری جو شرائط تھی کفار کی مانی تاکہ آپ سٹیبل ہو جائیں. یہ اس حکومت کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے. حق نواز صاحب مجھے ذرا یہ آپ ذرا مختصراً بتا دیجیے گا کہ عالمی برادری کی جانب سے یہ بھی موقف سامنے آیا کہ اگر طالبان حکومت اپنے اس طرح کے فیصلوں سے باز نہیں آتی تو عالمی امداد کی جو وہ بات کرتے ہیں پھر وہ بھی معاملات خسارے میں پڑ سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے ڈیسیجن لینے سے پہلے عالمی برادری کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے؟ میرے خیال میں جو عالمی برادری کے ساتھ ان کا ایک رابطہ ہے، جس طرح قطر میں ان کا ایک دفتر ہے، سیاسی دفتر، اس کے ذریعے سے اور باقی کچھ ان کے نمائندے افغانستان بھی آتے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ عالمی برادری کے ساتھ چونکہ طالبان ایک معاہدے کے تحت کابل میں آئے ہیں. ٹھیک ہے کہ کابل پہ انہوں نے جو حکومت قائم کی وہ اشرف غنی کے جو خلا پیدا ہوا، لیکن آئے تو ایک معاہدے کے تحت. اب اس معاہدے میں طالبان کا تو مسلسل یہی موقف ہے کہ جو ہمارے داخلی مسائل ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہتے ہوئے، بین الاقوامی برادری میں رہتے ہوئے آپ نے ان کی طرف بھی دیکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اقتصادی لحاظ سے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وسائل ابھی تک آپ کے پاس ہے نہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے افغانستان کی. اور حق نواز صاحب یہ جو ابھی سیلابی صورتحال ہے وہاں پر سینکڑوں مویشی جو ہے وہ مر گئے، لوگ جاں بحق ہو گئے، ان کی زرعی زمینیں جو ہے وہ خراب ہو گئی، ساری گھر جو ہے وہ برباد ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کو کتنا آگے آ کے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ اس صورتحال میں افغان بہن بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑے. پاکستان نے بھی امداد بھجوائی ہے، باقی سب کو بھی آگے آنا چاہیے. سر بالکل، یہ تو ایک انسانی المیہ ہے اور اس میں تو بغیر کسی چھوٹ چھڑا کے میرے خیال میں عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں جو تعلقات ان کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ تو بعد میں بھی مطلب وہ چیزیں سیٹل ہو سکتی ہے. یہ تو ایک انسانی آفت ہے. تو میرے خیال میں جو 8، 10 یا 12 صوبے ہیں وہاں پہ جو شدید قسم کے سیلاب اور طوفان اور جو افغانستان متاثر ہوا ہے ان کے پاس تو نہ اس وقت کوئی انفراسٹرکچر ہے، نہ کوئی اس طرح کوئی امدادی کام ہے، ادارے ہیں، نہ اسی طرح کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کوئی پروگرام ہے. تو میرے خیال میں عالمی برادری کو اس میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی عالمی برادری پر ہے کہ کم از کم اس وقت، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ افغانستان کی حالت کیسی ہے یا حکومت وہاں پہ کیا ہے، ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، تو یہ ان ساری چیزوں میں عالمی برادری پہ کافی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ذرا سمجھا دیجیے گا حق نواز صاحب کہ جس طرح پاکستان جو ہے وہ امداد کر رہا ہے تو ریجنل کنٹریز کا اس حوالے سے آپ کیا کردار دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ریجنل کنٹریز کا کردار ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا جس طرح سے ہونا چاہیے، کیونکہ امیجیٹ ہمسایہ ہونے کے ناطے افغانستان کی طرف توجہ دینا بڑا ضروری ہے. دیکھیں پاکستان کے لیے تو افغانستان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک بہت لمبی سرحد جو ہے ہم ان کے ساتھ شریک کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ افغانستان میں حالات اگر خراب ہوتے ہیں تو اس کے اثر پاکستان پر پڑتا ہے. تو پاکستان مطلب اس سے پہلے بھی جس طرح امداد کی تھی اور ابھی بھی میرے خیال میں ایک جہاز بھیج دیا ہے اور دوسرے جہاز کے بارے میں بھی امدادی سامان بھجوا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں جس طرح ایران ہے اور میرے خیال میں کچھ پاکستان نے بھی کیا ہے، تو جو ریجنل ممالک ہے جس سارے ممالک ہیں، چائنا ہے، ان سب کو آگے آنا چاہیے. وہاں پہ جو لوگوں کی تباہی، بالکل ٹھیک، ریجنل کنٹریز کو بھی آگے آنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ حق نواز صاحب، سینئر صحافی ہمایوں خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.